औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, 3 दिन कराची की सियासत पर सबसे ज़्यादा अहम करार दिए गए। उसकी वजह दरअसल ये है कि एक वक्त में मुझ समेत कराची का दुख दर्द रखने वाले तमाम वो लोग जो कराची के लिए आवाज़ उठाते हैं, कराची के मसाइल को उजागर करते रहते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं 2 रकत शुक्राने की नवाफिल भी अदा कर ली थी, क्योंकि 3 जमातों ने एक साथ बैठने का फैसला कर लिया था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इस वक्त वफाकी हुक्मरान जमात भी है, उनके इत्तेहादी MKM पाकिस्तान के तमाम रहनुमा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो सही मानों में इन दोनों जमातों की हिज़्ब इख्तिलाफ की सबसे बड़ी जमात तस्वुर की जाती है, उन्होंने एक पेज पर आने का फैसला किया। अच्छा, कुछ लोगों की जानिब से उस वक्त भी सोशल मीडिया पर या अपने आर्टिकल्स में, अपनी तहरीरों में इस बात का शुबहा जाहिर किया गया कि FWO और NTMA की कारकर्दगी देखकर सियासी लोगों को अपनी दुकानें बंद होने का खदशा जाहिर किया गया, तो उन्होंने एक साथ बैठने को तरजीह दी। अब आगे बढ़ते हैं तो जी, आज ख्वाजा इजहारुल हसन साहब दोबारा अपनी पूरी आबोताब में दिखाई दिए, जबान दराजी में अपना सानी नहीं रखते। उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दागी गई। उन्होंने फिर कराची का रोना रोया। उन्होंने कहा, जनाब वाला, इस कराची वाले के लिए नौकरी नहीं है, इस कराची वालों के लिए हुकूक नहीं है, इस कराची वालों के लिए वसाइल नहीं है, तो जनाब वाला मेयर कराची वसीम अख्तर साहब को एक दफा सामने बैठा के पूछ लीजिए कि जी, जितने वसाइल आपको मिले उनमें भी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। दूसरी बात, इस मीटिंग के अंदर कराची के दूसरे स्टेक होल्डर, जो कि एक जमात थी, वो जमात टूट के दूसरी जमात बन गई, जिसको पाक सरजमीन पार्टी कहा जाता है, उसके सरबराह मुस्तफा कमाल साहब को भी अहम जिम्मेदारियां दे दी गई, जिस पर कहीं ना कहीं मेयर कराची वसीम अख्तर साहब भी सख्त नाला दिखाई दिए। मुराद अली शाह साहब की अगर मैं बात कर लूं तो मुराद अली शाह साहब ने पहले दिन इत्तेहाद का ऐलान किया और अगले दिन उन्होंने वो भंड मारा जिसकी वजह से आज ये इत्तेहाद जो है वो सही मानों में दोबारा इख्तिलाफ में तब्दील हो गया है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से आज अपना रोना और कराची का नौहा सुनाने के लिए पहुंचे खुर्रमशेर जमान साहब, और खुर्रमशेर जमान साहब ने जाके कहा कि जी, कराची वाले बहुत मुश्किलात का शिकार है। इस शहर ने हमें स्टेक दिया है, इस शहर ने हमें वोट दिए हैं, इस शहर ने हमें सीटें दी हैं, हम अपने हलकों में जा नहीं सकते, हम अपने हलकों में जाते हैं तो वहां पर लोग हमसे सवाल करते हैं, हम उनको क्या जवाब दें। जिस पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब का तो कोई स्टेटमेंट मंजर आम पर नहीं आया, अलबत्ता खुर्रमशेर जमान साहब ने ही आरिफ अलवी साहब का तर्जुमान बन के ये बात कह दी कि उनको कराची का बहुत ज्यादा दुख है, दर्द है, फिक्र है, तशवीश है। अब सदर मुमलिकत भी अगर महज तशवीश से काम चला रहे हैं तो सही मानों में कराची वालों का अल्लाह ही हाफिज है। अब कुछ बात करते हैं हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पर। सेनेटर शिबली फराज साहब का ये स्टेटमेंट पढ़ के बेसाख्ता मेरी हंसी निकल गई, वैसे निकलनी नहीं चाहिए, बहुत गैर मौज़िब बात है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध खुद को गैर महफूज समझते हैं, मुराद अली शाह को पता है कि PTI ने काम किया तो उनकी छुट्टी हो जाएगी। जनाबे वाला, हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात है, आप लोग काम करें, छुट्टी कराएं, खुदा के लिए। सिंध वाले पीपल्स पार्टी वालों से परेशान हैं, आप कारकर्दगी दिखा के ही पीपल्स पार्टी को आप एक तरफ कर दें, खुदा के लिए। शिबली फराज साहब, जो कारकर्दगी आवाम के सामने है, मैं कागजात की बात नहीं करता, कागजात 10,000 मैं भी बना लूंगा। शिबली फराज साहब, मैं सिर्फ इसकी बात करता हूं कि जो ग्राउंड रियलिटी पर कारकर्दगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की है, उसको देखने के बाद तो शायद हिज़्ब इख्तिलाफ का कोई रहनुमा गैर महसूस नहीं कर रहा होगा। सिंध में भुट्टो साहब को जिंदा रखने के बाद जो मंजन 18वीं तरमीम का पीपल्स पार्टी ने बेचा है, उससे उनकी मजबूती आया होती है। आज ख्वाजा इजहार साहब ने भी यही बात की। उन्होंने कहा कि जब कराची के हुकूक की बात की जाए तो सिंध खतरे में पड़ जाता है, जबकि सईद गनी साहब ने कहा कि जनाबे वाला, कराची की और सिंध की तकसीम की बात पहले ही MQM पाकिस्तान कर चुकी है। अब आया ये सही मानों में वाकई कोई इत्तेहाद था, क्योंकि जब अली जैदी साहब कराची को साफ करने आए थे तो उनकी लैंड क्रूजर के अंदर एक सेल्फी ली गई थी। उसका जरा जिक्र करता चलूं। 12 मैंने ये सवाल किया कि जनाबे वाला, अगर उनसे इख्तिलाफ ही था तो सेल्फी क्यों ली गई? उस सेल्फी के अंदर कौन कौन मौजूद था? मैं निशानदही करता चलूं। सबसे पहले अली जैदी साहब मौजूद थे, जिन्होंने वो सेल्फी खुद अपने दस्ते मुबारक से ली थी, और बैक सीट के ऊपर 2 शख्सियात मौजूद थी जिनको मैं और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। पहला नाम था सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब का,
اور دوسرا نام تھا اپنوں کا، جو کراچی کے نام نہاد اپنے یہاں بنے ہوئے ہیں نا، ان کا نام لیتا چلوں. میئر کراچی وسیم اختر صاحب اس سیلفی کے اندر موجود تھے. اب یا تو وہ اتحاد جھوٹا تھا یا پھر یہ اتحاد بھی جھوٹا تھا. اب عوام کہیں نہ کہیں یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ جی سیاستدان کسی ایک جماعت سے نہیں، تمام جماعتوں کے سیاستدان عوام کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر اور محض پیچھے اتحاد بنائے بیٹھے ہیں. یہ خدشہ عوام کی جانب سے ظاہر کیا جا رہا ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے اقبال سانت صاحب. بہت شکریہ اقبال بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر اینالسٹ ہیں، سماجی رہنما ہیں، اکثر سماجی کاموں میں دکھائی دیتے ہیں، احتجاجوں میں زیادہ ان کا دیدار ہوتا ہے. طلحہ بیگ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ طلحہ بھائی، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے مجھے جوائن کیا ہے عارف اللہ جدون صاحب نے. بہت شکریہ جدون صاحب، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. اقبال بھائی گفتگو کا آغاز سر میں آپ سے کروں گا. سر پہلے دن اتحاد، دوسرے دن اختلاف، سمجھ سے بالا تر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی آپ کو سلام، میرے دوستوں کو سلام اور دیکھنے والوں کو بھی سلام. علی یقینی طور پر میں آپ سے پہلے آج اسٹوڈیو پہنچ گیا جی، اور مجھے پتا تھا کہ آپ نے مجھ سے شروع کرنا ہے، اس لیے میں پہلی سیٹ پر آ کے بیٹھا. نہیں اب یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، میں یہاں سے بھی شروع کر لیتا ہے. دیکھیں دو چیزیں، ایک تو مجھے آپ کے سوال پر ہی اعتراض ہے. وہ اعتراض اس لیے ہے کہ آپ نے کہا جی پہلے اتحاد اور پھر جو ہے اختلاف. اتحاد، جو لفظ اتحاد کا ہے وہ تھوڑا سا یہ جو ابھی جو پرسیپشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ کوئی کمیٹی اور کمیٹی کا جو بہانہ کیا جا رہا ہے، وہ کمیٹی جو ہے وہ ڈیزائن ہوئی ہی نہیں تھی. رات کو ایک دن 2 بجے رات 2 بجے جو ہے کامران خان صاحب جو ہے اچانک نمودار ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر، اور وہ اپنی 2-2.5 منٹ کی کوئی کلپ دیتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں جناب کسی کے بڑوں کے اشاروں پر بالکل واضح الفاظ میں کہتے ہیں جی وہ پاکستان پیپلز پارٹی PTI اور متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ جناب اسلام آباد میں بھی بیٹھک لگانے پر مجبور ہو گئی اور سندھ میں بھی بیٹھک لگانے پر مجبور ہو گئی. اچھا اس کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیں ایک ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا NDA میں، ٹھیک ہے، اس ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ہیں، وہ کووڈ کے حوالے سے ہو، بارشوں کے حوالے سے ہو یا دیگر کسی ایشوز کے حوالے سے ہو جو صوبے میں اور شہر میں جو پرابلمز آتی ہیں، وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے وہ ہیڈ ہیں. ان کے ساتھ ایک بیٹھک بالکل لگی تھی. اس بیٹھک میں اس بات کا ارادہ ظاہر کیا گیا تھا کہ جناب کیوں نہ وفاق اور صوبہ مل کے جو ہے کراچی کے ایشوز کو جو ہے وہ حل کرنے کی طرف لے کے جائے، جس پر وزیر اعلیٰ سندھ نے اس پہ خوشی کا بھی اظہار کیا تھا کہ بہت اچھی بات ہے. یہ بات سیاسی جماعتوں کے مابین نہیں ہو رہی تھی، یہ بات ہو رہی تھی وفاق اور صوبے کے درمیان. تو جس انداز میں اس بات کو پیش کیا گیا وہ انداز غلط ہے. تو صوبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے وفاق اپنے 3 وزراء ایسے دے دے جن کا تعلق کراچی سے ہو، ہم بیٹھ کر جو وفاق ڈیولپمنٹ کے کام کراچی میں کرنا چاہتی ہے، وفاق جو کراچی میں جو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے مدد کرنا چاہتی ہے صوبے کی یا شہر کی مدد کرنا چاہتی ہے، اس میں ہم اور آپ بیٹھ کے صوبائی حکومت کے ساتھ کولیبریشن کر کے ان کاموں کو لک آفٹر کریں اور اس کو جلد سے جلد مکمل کریں، جو ایشوز ہیں اس کو حل کریں. بات صرف اتنی تھی کہ وفاق نے 2-3 نام دینے تھے جن کا تعلق کراچی سے تھا اور صوبے کے ساتھ وفاق کی حکومت نے بیٹھ کر ان ایشوز پر کام کرنے تھے. مثال کے طور پر گرین لائن منصوبہ ہے، پینڈنگ کا شکار ہے. اچھا 2 سال کے بعد بھی اس پہ کوئی خاطر خواہ کام مکمل نہیں ہوا. صحیح ٹھیک ہے. K4 کا منصوبہ ہے، ایشوز ہیں اس میں، پرابلمز ہیں، وفاق نے اور صوبے نے مل کے اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، اس پر بات ہونی تھی. اور دیگر کراچی میں جو دیگر ایشوز ہیں اس پر بھی معاملات ترقیاتی کام جو وفاق کی طرف سے آنے تھے. اب 30 کروڑ روپے 2 سالوں میں ان کے MNAs کو مل چکے ہیں، 15 کروڑ روپے سالانہ. لیکن اگر کوئی خاطر خواہ اگر کوئی ترقیاتی کام کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کسی ایک قومی اسمبلی کے حلقے میں کوئی PTI کے MNA اپنا کوئی خاطر خواہ کام یا کوئی پروجیکٹ جو ہے وفاقی حکومت اس کی نشاندہی کراچی میں نہیں کر سکتی. 162 ارب روپے کراچی کو دینے کی بات ہوئی. تھوڑا سا قطع کلامی معاف، لیکن ذرا یہ بھی بتا دیں نا سر، لوگ یہ بھی پوچھیں گے، آپ نے کہا کہ نہیں جی وہ صوبے اور وفاق کے درمیان ایک کوارڈینیشن تھی اور اس کے تحت ہم نے آگے کام کرنا تھا، ٹھیک ہے، تو اس میں میئر کراچی صاحب کیا کر رہے تھے؟ صرف کراچی کا میئر ہی بٹھایا اس میں آپ نے حیدرآباد کا بھی میئر بٹھا لیتے، میرپور خاص کا بھی بٹھا لیتے. میٹنگ کی کوئی فوٹیج آپ نے دیکھی؟ سر جس طرح کی بات اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، تصویر کیا اس کے تو CCTV بھی بند کرا دی ہوں گے آپ. میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میٹنگ میں کون لوگ بیٹھے تھے جی.
اس میٹنگ میں ظاہر ہے میئر کراچی کا ایک نمائندہ ہے, منتخب نمائندہ میئر کراچی ہے, بالکل ہے, ایم کیو ایم نہیں ہے, وہ میئر کراچی ہے. ٹھیک ہے, آپ بات کو سمجھنے کی کوشش میں بالکل سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. پولیٹیکل لوگ نہیں بیٹھے تھے کراچی. اگر وہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ بیٹھا تھا تو میئر کراچی بیٹھا تھا, گورنر سندھ بیٹھا تھا. ٹھیک ہے, آفس بیریئر بیٹھے تھے, کہ سیاسی جماعتیں نہیں تھیں. دیکھیں اگر گورنر سندھ نہیں, آپ نے میرا سوال نہیں سمجھا نا اقبال بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی سندھ کے مسائل پہ بات ہو رہی تھی نا, گورنر سندھ صاحب بھی موجود تھے, وزیر اعلیٰ صاحب بھی موجود تھے. ٹھیک ہے, صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی کوارڈینیشن تھی. کسی دوسرے شہر کا میئر کیوں نہیں بیٹھا تھا؟ میرپور خاص کا میئر موجود تھا, حیدرآباد کا میئر موجود تھا, صرف میئر کراچی صاحب ہی موجود تھے. اس کی بات کیا ہو رہی تھی کراچی کے ایشوز پر؟ اچھا, کوارڈینیشن کمیٹی یا کوارڈینیشن کمیٹی جو بنی نہیں نا, اس کی بات ہو رہی تھی. اچھا, بنی نہیں. دیکھیں آج بھی وزیر اعلیٰ نے اس کی وضاحتیں دی اور ایک پریس کانفرنس میں بھی کہی کہ کوئی بھی ایسا کام جس میں اختیارات کا توازن بگڑ جائے, حکومت سندھ اس کے خلاف کبھی بھی نہیں جائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی اس کے خلاف کبھی بھی نہیں جائے گی. جو آئین میں اختیارات جن کو دیے گئے اس آئین کے اختیارات کو بائی پاس کوئی بھی نہیں کرے گا. چلیں ٹھیک ہے, عارف اللہ جنون صاحب آپ کی طرف آؤں گا سر, کیونکہ کمیٹی میں جو باتیں کی گئیں وہ بقول آپ لوگوں کی کوئی کمیٹی بنائی گئی تھی اور کچھ ایم کیو ایم کے ہمارے دوستوں نے یہ بات کی کہ جی کوئی کمیٹی بنائی تھی کراچی کے لیے اور کراچی کے مسائل وہ کمیٹی حل کرتی. سر یہ بتا دیں کہ واقعی آپ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ بیٹھے تھے, پیپلز پارٹی والوں نے کوئی کمیٹی بنانے کی بات کی تھی, آپ کے اتحادی اس کے اندر شامل تھے, اور صحیح معنوں میں واقعی کراچی کے لیے کچھ بات ہوئی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے پوری قوم کو السلام علیکم. علی بھائی, جیسے آپ نے بات کی اور اقبال صاحب نے بات کی کہ اس طرح کی کوئی میٹنگ ہوئی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے بٹھایا تھا شاید. اگر کسی نے بٹھایا ہوتا تو کسی میں اتنا تپڑ تھا کہ اگلے دن اٹھ جاتا. میں بات کر رہا ہوں. جی جی, بھائی صاحب نے بات کی, اقبال بھائی نے بات کی کہ انتظامی ہو یا سیاسی پولیٹیکل لوگ بیٹھے یا آپس بیریئر بیٹھے, یہ نوبت کیوں آئی؟ میں آج وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف کھل کر بات کرتا اگر لاہور شہر کا یہ حال ہوتا. سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے, کراچی کا یہ صورتحال کیوں ہے؟ اس نے بات کی کہ ایم این اے نے 30 کروڑ روپے فنڈ لیے ہیں. جو سندھ گورنمنٹ کا جو ڈیولپمنٹ فنڈ ہے, جو بلدیات کا فنڈ ہے, وہ کہاں جا رہا ہے؟ کراچی کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ نوبت کیوں آتی ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہاں سے ایکشن لیتے ہیں, یہاں سے این ڈی ایم اے بیچ میں آ جاتی ہے اور پھر بیٹھنا پڑتا ہے کہ بیٹھو, اندر بیٹھ کے مان لیتے ہیں کہ چلو ہم کرتے ہیں, باہر آ کے پھر دوسری بات کرتے ہو. ہمیشہ سے کراچی کے ساتھ پیپل پارٹی کا جو رویہ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں آگے بھی یہی رویہ یہ لوگ جاری رکھنا چاہتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کراچی والوں کا فریاد اللہ نے سن لی ہے. اور اب جا کے کراچی کے لیے فیصلے کرنا پڑے گا. اور ہم وفاقی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کی بات کر رہے ہیں. خرم شیر زمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آخری موقع دے دیا, اگر یہ لوگ سنیں گے تو ٹھیک ہے, ورنہ ڈنڈا اٹھایا جائے گا. بالکل اٹھایا جائے گا. ڈنڈے کی ڈیفینیشن بتا دیں. عوام کا مطالبہ ہے, عوام کہاں جائے؟ عوام کا وفاقی گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ کراچی کا کچھ سوچو, کچھ کرو. اور کراچی نے وفاقی حکومت کو 14 مہینے دیے. وفاقی حکومت کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ کراچی والوں کی فریاد سن لے. پیپل پارٹی کی گورنمنٹ کام نہیں کر رہی. 90% جو ہے یہ لوگ ریونیو کراچی سے جنریٹ کرتے ہیں, اور کراچی پہ جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے 90 لاکھ روپے نہیں لگائے ہوں گے. کراچی کا جو سیوریج کا حال ہے وہ دیکھو, کروڑوں روپے فنڈ ڈی ایم سیز کو جاتے ہیں. جو گاڑیوں کا فیول, گزشتہ جو آڈٹ رپورٹ آئی ہے, کروڑوں روپے گاڑیوں کا خرچہ ہے, اور کراچی کا کچرا اٹھانے کے لیے جو ہے ایک گاڑی موجود نہیں ہے. اور ندیاں صاف کرنے کے لیے این ڈی ایم اے آئے گا, پہنچ جائے گا, ایف ڈبلیو او آئے گا, اور یہاں پہ سندھ گورنمنٹ کے نمائندے بیٹھ کے دھڑلے سے بات کرے گی کہ بھائی یہاں تو ایم این اے ہے اور یہ ہے وہ ہے. اور یہاں تک کہ پیپل پارٹی نے یہ بات کی کہ بھائی کراچی کا مینڈیٹ ہمارے پاس نہیں ہے. کراچی کا مینڈیٹ کس کے پاس ہے؟ سندھ کا وزیر اعلیٰ کون ہے؟ ایک منٹ, عارف اللہ جنون صاحب دیکھیں, مجھے ذرا کلیئر کر دیں سر, کیونکہ میں بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہوں. آپ کے ایم این ایز کو اپنے حلقوں میں کام کروانے کے لیے پیسے ملے تھے؟
जी मिले सर इतनी देर से MNA आप उन का पे फंड तबसरा होता कर है, रहे हैं, लेकिन सर MNA कुछ का फंड मुझे होता जरा करोड़ों रुपए के भी हिसाब किताब दे दें सर। अगर 15 करोड़ रुपए एक एमएनए को मिले हैं सर, 15 रुपए किसी के हल्के में नहीं लगे। मैं नजीब हारून साहब के हल्के में रहता हूं, नहीं है, मैं अल्लाह आपका माफ करे, विजिट कराता इतनी बुरी हूँ। हालत है। कराची के हर हल्के में काम शुरू है, सीवरेज का काम शुरू है, जो MNA का काम नहीं है मजबूरन करना पड़ रहा है। जो पानी का फंड मसला आया तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना सर। मैं अपना मकान थोड़ी बनाऊंगा सप्लाई उस फंड से। स्कीमें जो है वो MNA जाके बिछा रही है, हालांकि वाटर बोर्ड और ये कहाँ है, सारे इदारे मफलूज है, कोई भी इदारा अपना काम नहीं कर रहा, कोई भी इदारा। जिस एरिया पे बिलावल साहब ने जाना उससे पहले लग रहा होता है कि कराची में कोई इदारे है, सफाई भी हो रहा होता है, चूना भी लगाया जा रहा एक होता घंटे में सड़कें तो नहीं बन जाएंगी ना। चले लेकिन ठीक जब है। बारिश एक आती ब्रेक है के लिए तो फिर मुझे- जो है यहाँ पे कोई नजर नहीं आता। चलें ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तलहा बेग साहब से पूछा जाएगा कि आया किसने काम करना है, किसकी नीयत मौजूद है और किससे हिसाब किताब के लिए कोई रेफरेंस नैब में या अदालत में भेजने की नौबत मुस्तकबिल करीब में पेश आने वाली है। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर ऑफ द रिकॉर्ड भी गर्मा गर्मी का सिलसिला जारी रहा। तलहा बेग साहब की जाने पढ़ूंगा। तलहा भाई जनाबे वाला बताइएगा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि 18वीं तरमीम आ जाएगी बीच में अगर हम कराची में मदाखलत करेंगे। सिंध हुकूमत वाले कहते हैं कि जी किसी को बराह रास्त मदाखलत करने की इजाज़त ना हम देंगे और सिंध की तकसीम ये तो ख्वाब ही रह जाएगा किसी का। सर बात ये तमाम सियासी पार्टियों ने अवाम के जज्बातों के साथ खेला है मुख्तलिफ नारों से। कोई रोटी कपड़ा मकान का नारा मारता है, कोई तब्दीली का नारा मारता है और कोई दिया जलाए रखने का नारा मारता है। तो ये तो एक सियासी पार्टियों का एक हटकंडा रहा है कि अवाम के जज्बातों का खेलो। कराची के अंदर नौजवान जो MBA कर रहा है, BCom कर रहा है, वो आज चिप्स लगा रहा है, लिमका लगा रहा है। आप सूरत हाल तो देखें कितनी ख़राब हो चुकी सूरत हाल। किसी सियासी पार्टी को नौजवानों की फिक्र नहीं, बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि आप देख लें आपके सामने जो सूरत हाल है, 12 साल से नौकरियाँ मिली नहीं कराची नौजवान को। मेरी नज़र में मेरे मुताबिक एक छोटी सी तजवीज़ है कि कराची से रेफरेंडम करा लें, कराची के अवाम डिसाइड कर लेगी क्या करना चाहिए, क्या बेहतर करना चाहिए। ये एक जो कमेटी बनी थी इस वक्त, जो कमेटी जो गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई थी, आप उसमें असद उमर साहब भी थे, अली जदी भी थे, वसीम अख्तर भी थे और इनके भी सईद गनी साहब और नासिर शाह साहब थे। तो उस वक्त जो सूरत हाल हुई, बहरहाल हम तो बड़े अवाम बड़े सुख का साथ लिया कि अब जो है सूरत हाल अच्छी होगी। लेकिन फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है कि हम एक्सक्लूसिव पावर जो है हम नहीं बांटेंगे। CM साहब का उन्होंने एक बात की थी कि हम एक्सक्लूसिव पावर नहीं बांटेंगे और फिर जो है सिंध की तकसीम की बात आ गई। तो सिंध की तकसीम का मसला नहीं है, ये मसला कुछ और सूरत हाल की तरफ जा रहा है। बहरहाल हम ये समझते हैं कि कराची के अवाम को चाहिए कि डिसाइड करें, कराची के जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, कराची के जो लोग हैं वो डिसाइड करें, कराची के अवाम से पूछें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे फैसले आ जाते हैं और इसी तरह के फैसले हो रहे हैं। बुरा सूरत हाल है। हालिया बारिशों में आपने देखा पूरा जो है पाकिस्तान लग गया एक नालों की सफाई के अंदर। आप मेंटेनेंस का पैसा लगा रहे हैं, आप नालों का सीवरेज सिस्टम ही चेंज कर दें। यहाँ पे लोगों को ये समझ नहीं आ रही कि बरसाती नाला अलग होता है, सीवरेज का नाला अलग होता है। आप बाहर ममालिक में जाएं, वहाँ देखें सीवरेज सिस्टम किस तरह चलता है। उसके ऊपर इतना पैसा लगा दिया है, 2 अरब रुपए जो नाले के ऊपर जो है वर्ल्ड बैंक अलग दे रहा है, उसी को मेंटेन कर रहे हैं। आप नया सीवरेज सिस्टम कायम करें, नया बरसाती नालों का सिस्टम कायम करें, इंशाल्लाह मैं समझता हूँ सूरत हाल बेहतर होगी। लेकिन तलहा भाई आपको नहीं लगता ये इतना आसान नहीं है जितनी आसानी से आपने ये सारे अल्फाज अदा किए हैं? अगर अमली इकदाम के ऊपर आ जाएं तो सर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और फिर आटे चीनी का भाव भी सबको पता लग जाएगा। बात ये ना नेक नियति आ जाए सब सियासतदानों में तो इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। नेक नियति की बात है, नियति है ही नहीं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कराची के काम करने के लिए। कराची के अवाम तो बेयारो मददगार छोड़ा हुआ है इस वक्त। आप सूरत हाल तो देखें ना, किसी अवाम को मैं बताऊँ, किसी आम इंसान को अगर कोई शनाख्ती कार्ड के लिए कच्चा पर्चा NC कटानी होती है ना, तो वो भी बेचारा किसी मिनिस्टर से या किसी MP MLA से फ़ोन करवा के जाता है। कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। क्या करे अवाम? कराची के अवाम का सूरत हाल आप देखें तो किस बुरे हालातों में कराची के अवाम के नौजवान किस तरह भटक रहे हैं, बसों में किस तरह धक्के खा रहे हैं। अब पेशावर में और लाहौर में तो मेट्रो सर्विस कायम हो चुकी है, यहाँ तो वही पुरानी बसों में आज भी सूरत हाल कचरे का ढेर बन चुका है। कराची का शहर कचरे के ऊपर सियासत हो रही है, बारिश के पानी के ऊपर सियासत हो रही है, दूसरी और चीज़ें जो ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई मैं समझता हूँ कोई मसला नहीं है, उनके ऊपर आप सियासत कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। सियासी पार्टियों को चाहिए बाकी नेक नियति के साथ बैठे हैं और काम करें। जैसे अभी आपने बताया था पिछली बार जो अली जदी साहब ने वो जो सेल्फी ली थी और सोशल मीडिया में बड़ी सर्कुलेट हुई थी और बड़े लोग सुख का सांस लिया था कि यार चलो अब यार काम हो रहा है, कचरा भी उठ रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं और तीनों पॉलिटिकल पार्टी एक पेज पे। लेकिन फिर वही सूरत हाल, फिर तनकीद। आज भी यही सूरत हाल हुई, 2 दिन सियासी पार्टियाँ साथ बैठी, फिर तनकीद। तो कराची के ऊपर सियासत ख़त्म होनी चाहिए। कराची को एक अच्छा एक मल्टी नेशनल सिटी बनाए, उसके ऊपर मिलजुल के काम करें।
چلیں ٹھیک ہے اقبال بھائی، ایک بار پھر آپ کی طرف آؤں گا سر. شبلی فراز صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ میرے پاس پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی وزیر اعلیٰ سندھ خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، مطلب انسیکیور ہوئے ہیں وہ کراچی میں پی ٹی آئی کی رفتار دیکھ کے، جبکہ خواجہ اظہار صاحب آج کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے انا کا مسئلہ بنایا تھا. میں شبلی فراز کی بات کروں، خواجہ اظہار کی بات کروں یا ان دونوں کی بات کروں، دیکھیں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ میرے بھائی عارف صاحب نے کہا جی این ڈی اے میں آ گیا کراچی کے اندر. کراچی کے اندر 2018 کے الیکشن میں دیا گیا، لیا گیا، مل گیا کہ کراچی کے زیادہ تر جو ایم این ایز تھے وہ پی ٹی آئی کے لوگ آ گئے، جو گھروں میں بیٹھے تھے، اور ایم این ایز بھی بن گئے. صوبائی جو کینڈیڈیٹ تھے وہ بھی پی ٹی آئی کے آ گئے، اور متحدہ قومی موومنٹ دوسری لارجسٹ پارٹی کراچی کی، شہر کراچی کی، وہ بن کر سامنے آئی. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں یقینی طور پر سندھ حکومت، کراچی کے حالات خراب ہو تو سندھ حکومت پر تنقید بنتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر یہ کہیں جناب این ڈی ایم کو آ کے جو ہے نا جناب کراچی کے نالوں کو صاف کرنا پڑتا ہے، تو میں وضاحت کرتا چلوں کہ 3 نالوں کی ذمہ داری این ڈی ایم کو دی گئی. اور این ڈی ایم جو ہے وہ ہمارے ملک کا ادارہ ہے. جی جی. پرائم منسٹر پاکستان جو ہے اگر وہ یہ سمجھ لے، میں ایک ٹی وی پروگرام میں بیٹھا تھا، میرے پی ٹی آئی کے ایک دوست نے کہا جی ہمارا کیا جائے کراچی سے، ہمارا کیا لینا دینا کراچی سے. یا تو پرائم منسٹر پاکستان بول دے کہ جی نام لینا پسند کریں گے؟ میں وہ سر بلند صاحب تھے. اچھا. میں آپ سے کہوں کہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان یہ سمجھ لے کہ میں صوبہ سندھ کا بھی وزیر اعظم ہوں تو شاید یہ پرابلمس کریٹ نہ. انہوں نے صوبہ سندھ میں پاکستان کا ایک واحد صوبہ ہے جہاں پر اپوزیشن سیاسی جماعت کی حکومت ہے، ایک صوبہ، اچھا، جو ان سے برداشت نہیں ہوتا. اور سارا فوکس، سارا زور ان دونوں سیاسی جماعتوں کا پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقید کرنے پہ لگا رہتا ہے. وزیر اعظم کراچی سے، بڑے بڑے بینرز ہم نے دیکھے ہیں شہر کے اندر. صدر پاکستان کراچی سے الحمدللہ، گورنر سندھ بھی کراچی سے، موسٹلی ایم این ایز کراچی سے، پی ٹی آئی کے وفاقی حکومت کے صوبائی نمائندے بھی موسٹلی کراچی سے. 30 کروڑ روپے کا فنڈ لینے کے بعد اس کے باوجود بھی یہ رونا پیٹنا کریں سندھ حکومت کے اوپر. میں نے میرے بھائی سے آف دا ریکارڈ بھی سوال کیا اور آن دا ریکارڈ بھی کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ 30 کروڑ روپے کہاں لگے تھے. جب ان کی باری ہے تو ضرور اس پر بات کریں. آپ بتائیں 30 کروڑ روپے دیے کب ہے کہ میں نے 30 کروڑ کا فنڈ مجھے بتائیں. اپنی باری پہ بات نہیں وہ 30 کروڑ اب بات ہی غلط کر رہے، سمجھ میں نہیں آئے گا. جی اپنی باری پہ کر لیجیے کہ چلیں 30 نہیں دیا ہوگا، 20 دیا ہوگا. میں آپ کی بات 15 کروڑ دیے میرے ریکارڈ کے مطابق. 2 سال 15 کروڑ. جی ٹھیک ہو گیا، میں 2 سال کا بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہی ہے، کراچی کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی سے یا صوبہ سندھ کی عوام جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے بہت زیادہ نالا ہے، تو پاکستان کی شہر کراچی کی عوام کو، صوبہ سندھ کی عوام کو جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بھرپور انداز میں شہر میں نکل جانا چاہیے اور بہترین احتجاجی تحریک چلا کے حکومت کو گرا دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے پاکستان کی پیپلز پارٹی کی حکومت کو. جتنی تنقید آپ لوگ وفاقی حکومت پہ کر رہے ہیں اب تک عوام نکلی؟ دیکھیں میری بات، حکومت گر گئی کیا؟ 2 سال سر آپ کے خلاف بھی نہیں نکلیں گے؟ میری بات سنیں، بیٹھے رہنے بیچارے ان کو تو سی این جی پیٹرول اور پتہ نہیں کس کس چیزوں کی لائنوں میں لگا دیا. سر ان کو تو 2 سال ہوئے نا، ہمیں تو زیادہ ہوئے نا، ان کو تو 2 سال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری کارکردگی اتنی بری ہوئی تو کراچی کے لوگوں کو باہر نکل کر ہماری حکومت کو دھڑم تختہ کر دینا چاہیے تھا. اچھا بات یہ ہے سر نہیں کر رہے، احسان ہے آپ لوگوں کے اوپر. سر احسان دیکھیں اب اس کا مطلب ہے کہ کچھ سیاسی اخلاقیات کا مظاہرہ کریں نا اقبال بھائی. دیکھیں میری بات سنیں، علی میری بات سنیں. یا تو ہم یہ سمجھ لیں کہ کراچی کی ذمہ داری یا صوبہ سندھ کی ذمہ داری جو ہے وفاق اس سے بالکل بری و ذمہ ہے. اچھا ہے ہی نہیں نا. جی جی. پنجاب میں جا کے وزیر اعظم پاکستان جو ہے کیبنٹ کو چیئر کرتے ہیں وزیر اعلیٰ کو سائڈ پر بٹھا کر. اچھا ٹھیک ہے. پاکستان یہاں صوبہ سندھ میں آتے ہیں، وزیر اعلیٰ کو آن بورڈ لینے کی بھی توفیق نہیں کرتے وہ. تو اس طرح کا رویہ جب آپ صوبوں کے ساتھ رکھو گے پرائم منسٹر آف پاکستان، جی جی، تو مجھے بتاؤ چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی. آپ اگر یہاں پر علی زیدی کا ذکر ہوا، لاسٹ ایئر بارشوں میں علی زیدی نے کراچی کے لوگوں سے کراچی کی صفائی کے لیے چندہ لیا. ٹھیک ہے. اللہ کر کے جو ہے نا بڑی مشکل سے چندے کی سیاست سے جان چھوٹی تھی کراچی کے شہریوں کی. ان کی پہلے دن سے خواہش، جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اور اس دن سے ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے اندر شاید بانی ایم کیو ایم کے جو قائد ہیں ان کی روح جو ہے ان کے اندر شامل ہو گئی. یہ ڈے 1 سے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، کراچی 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 کراچی. وہ جو بڑے بڑے ہم نے دیکھا ہوگا کراچی کے بڑے بڑے بل بورڈز پر جو ہے کراچی صوبے کے نقشے لگا دیے گئے تھے، اسی پر پی ٹی آئی ایم کیو ایم کے ساتھ مل کر عمل پہ رہے ہیں. تو
تو یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ کے لوگ کبھی بھی کرنے نہیں دیں گے ان کو، ان کی خام خیالی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم پچھلے سال گاربیج کے لیے انہوں نے کہا کہ 1.5 لاکھ ٹن. علی میری بات مکمل ہوتی ہے. خرابی کیا ہے؟ چلے ٹھیک ہے، آپ نے صوبے کا ذکر کر دیا نا، میں آنا نہیں چاہتا تھا اس کی طرف. خرابی بتا دیں. چلے ٹھیک ہے، آپ اپنا جواب مکمل ہو جائے، پھر میرے سوال کا جواب بھی دیجیے گا. میری بات سنیں. آپ ہی کے پروگرام میں بیٹھ کے میں یہاں کہتا تھا کہ 22 MP ہمارے پاس ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. اگر آپ کو یاد ہو، میں یہاں بیٹھ کے چیلنج کرتا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ مجھے ایک MP کا نام بتائیں، اور کبھی بھی پی ٹی آئی کے لوگوں کو بتانے میں کامیاب نہیں رہے. جناب ہم تو حکومت گرانے چلے تھے سندھ حکومت کی. ڈے ون سے ان کی کوششیں، کبھی گورنر راج کی سازشیں کرتے ہیں، کبھی MPs کو توڑنے کی سازشیں کرتے ہیں، کبھی علی زیدی کراچی کا گاربیج نکالنے کی بات کرتے ہیں. 1.5 لاکھ ٹن کی انہوں نے بات کی. 11,000 ٹن جو ہے یہ گاربیج لینڈ فل سائٹ پر پہنچا. باقی ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہیں، ویڈیوز اور تصویریں موجود ہیں. باقی انہوں نے نالے سے نکال کے اسی وہیں پر سڑکوں پر اور فٹ پاتھوں پر پھینکا. ٹھیک ہے، یہ تو انہوں نے کراچی کے ساتھ. چلیں ٹھیک ہے. عارف اللہ جدون صاحب، سر جناب والا بتائیے گا جو سوالات انہوں نے آپ کے لیے چھوڑے. اب آپ کی باری، اب آپ بات کریں. دیکھو سب سے پہلے تو اس نے بات کی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تنقید کر رہی ہے. پی ٹی آئی تو تنقید کر ہی نہیں رہی سندھ گورنمنٹ پہ. پی ٹی آئی تو کہہ رہی ہے کہ بھائی کرو، آپ لوگ پڑھنا آپ نے لیا ہے، یہ کام کرو. اچھا، اب کام کرو گے تو تنقید تو بعد کی بات ہے کہ ہم اس پہ تنقید کریں اچھا ہوا یا برا ہو. کام ہونا یہ ہے کہ پہلے کہہ رہے پچھلے سال 162 ارب روپے کم دیے، اس سال آپ لوگوں نے 200 ارب روپے مار لیے. دیکھو میں آپ کو بتاؤں، اس نے بات کی کہ اب مجھے تھوڑا سا اس نے بات کی کہ جب عمران خان کراچی آتے تو وزیر اعلیٰ سے ان کو آن بورڈ نہیں لیتے. اچھا، جب NFC کی بات ہو، جب وہاں سے پیسے ملنے کی بات ہو تو وزیر اعلیٰ ٹھئی لگا کے بھاگتا ہوا پہنچ جاتا ہے اسلام آباد. اور جب کراچی کے مسائل پہ بات ہو یا سندھ کے مسائل پہ بات ہو تو پھر وزیر اعلیٰ اس میٹنگ میں بیٹھتا ہی نہیں ہے. اس میٹنگ میں بیٹھتا ہی نہیں ہے، پھر وہ مانتا ہی نہیں ہے، بول رہے سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، ہم مانتے ہی نہیں ہے. اور جہاں تک اس نے تنقید کی بات کی اور سازش کی بات کی، دیکھو سازش کے لیے پیپل پارٹی بنی ہے، پی ٹی آئی نہیں بنی ہے. جو سازش ہے پیپل پارٹی نے کی اس ملک کے خلاف، انہوں نے ڈھاکہ کو ملک کے خلاف ڈھاکہ کس نے ڈبویا؟ آرٹیکل 6 لگوائیں گے آپ؟ بالکل، ملک کے خلاف ڈھاکہ انہوں نے ڈبویا. اب کراچی کو ڈبونے کی کوششیں کر رہے، لیکن اس کو ہم ڈوبنے نہیں دیں گے کراچی کو، کیونکہ کراچی کے باشعور عوام اب سمجھ چکی ہے کہ ان لوگوں سے جان چھڑانے بغیر جو ہے کراچی آگے نہیں بڑھے گی. اور جان چھڑائیں گے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کشمور سے لے کر، میں آپ کو بات، کشمور سے لے کر اور کراچی تک عوام کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے. سر کوئی ایک تجویز تو ہوگی نا، کیسے جان چھڑائیں گے؟ چلیں ٹھیک ہے، یہ لوگ برے ہیں نا، ان سے جان چھڑانا بنتا ہے. کوئی ایک تجویز مجھے بتا دیں کہ جان چھڑانے کے لیے آپ لوگوں کا قدم کیا ہوگا؟ ہمارا اگلا قدم یہ ہوگا کہ ابھی کراچی کے لیے وفاق کی حکومت کی طرف جو ہے پوری کراچی کی نظریں ہیں، عوام کی نظریں ہیں، اور آرٹیکل 140 کے تحت جو بھی ہے وہ کریں گے. نہیں تو ہم گورنر راج کا مطالبہ کریں گے، کیونکہ ہم مزید جو ہے یہ ظلم برداشت نہیں کر پائیں گے. پانی 20 منٹ کی بارش ہوتی ہے، 20 دن جو ہے کراچی کے روڈوں پہ بندہ نہیں نکل سکتا. یہ کون سی بات ہے؟ پاکستان کا معاشی ہب، سب سے بڑا شہر پاکستان کا، اس کا کیا پرسان حال ہے؟ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے وہ انل کپور بن جاتا ہے کبھی کبھی، اور کبھی کیا بن جاتا ہے، اور ٹکے کا کام نہیں کر رہے. میں بھائی سے پوچھتا ہوں، یہ پی ٹی آئی MNS کی فنڈ کی بات کرتے ہیں آپ سے. مراد علی شاہ صاحب اگر انیل کپور ہیں تو امریش پوری کون ہے ان کے سامنے؟ یہ بتا دیں سر. امریش پوری جو ہے دونوں کرداروں کی بات کریں. امریش پوری اس سے پہلے ٹرن اوور میں وزیر اعلیٰ تھا. چلے ٹھیک ہے، آگے بڑھتا ہوں. طلب ایک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ اگر صحیح معنوں میں کہا جا رہا ہے کہ جی سندھ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلا مطالبہ ہے کہ کراچی میں براہ راست وفاق جو ہے مداخلت کرے گا، اگلا جو اسٹیپ ہوگا وہ ہوگا گورنر راج. اور چودھری منظور صاحب آن ایئر ایک پروگرام میں بول چکے ہیں کہ کسی کے باپ میں ہمت نہیں ہے کہ وہ گورنر راج لگا دے. بات سر بڑی پیاری بات کی چودھری نے بات کی ہے، یہ آئینی بات ہے نہیں نا. مسئلہ یہ ہے آرٹیکل 149 تھوڑا پڑھ لیں. اچھا بھائی، آرٹیکل 149 صرف اور صرف یہ کہ 90 ڈیز کے لیے جو آپ فنڈ روک سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ. انہوں نے 140 کی بات کی ہے نا. 140 میں بھی اتنی خاص کچھ صورتحال نہیں. گورنر راج کی اگر یہ بات کرتے ہیں، گورنر راج کیا کس صورتحال میں ہوتا ہے؟ جب آپ کے یہاں پہ پورٹ ڈسٹرب ہو، یہ پورٹ بند ہو، آپ کا ایئرپورٹ بند ہو، یا ناشک ریویو ہاسپٹلوں میں لوگ نہیں جا سکے، اس صورت میں گورنر راج لگتا ہے. ویسے گورنر راج لگتا نہیں. یہاں یہ وہ صورتحال تھوڑی ہے. یہاں مسئلہ مسائل کچھ اور ہیں، یا بجلی نہیں آ رہی، یا گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، یا کچرا لگا ہوا ہے. یہ تھوڑی کہ آپ اٹھ کے گورنر راج لگا دیں گے، ایسا ہو نہیں سکتا. آئینی طریقے سے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں. تھوڑی سی آئینی بات کریں. گورنر راج کا مسئلہ مسائل نہیں لگو، حل ہی نہیں ہو نہیں سکتا. میں نہیں مانتا کہ گورنر راج لگائیں گے، وہ صورتحال موجود نہیں ہے. سر آئینی بات تو 140 کا نفاذ آئینی بات ہے نا کراچی کے اندر، تو اس میں 18ویں ترمیم کیسے آ جاتی ہے بیچ میں؟ یہ لگائیں گے تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی سپریم کورٹ میں جائے گی نا، چیلنج کرے گی اس کو، کیونکہ وہ صورتحال موجود نہیں
نہیں ہے. میں یہ بولوں کہ آئین کو تھوڑا سا پڑھے, اس کے اندر صورتحال شکیں موجود ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ اس کے اندر آپ کے جو ہے عدالتیں ڈسٹرب ہوں, آپ کے شہر میں لاشیں بچھی ہوئی ہوں, ایئرپورٹ آپ کے بند ہو, یا اگر آپ جو پورٹ ہے, پورٹ قاسم ہو گیا, KPT ہو گیا, بند ہو, اس صورت میں گورنر رش لگتا ہے. ایسے تھوڑی گورنر کچرا یہاں پڑا ہوا ہے یا یہ صورتحال بنی ہوئی, پانی کا مسئلہ آ گیا یا بارشوں کا مسئلہ. اس میں ضرورت یہ ہے کہ صوبائی حکومت کو تھوڑا سا ہم لوگ چاہیے کہ ان کو جو ہے بتائیں کہ کام کس طرح ہوگا, تھوڑی سی ان کو چاہیے کہ اپنے کاموں میں بہتری لے گئے. اور اس کے علاوہ صورتحال ہے نہیں, یہاں کے جو سندھ کے نمائندے یا کراچی کے نمائندے یہی فیصلہ کریں گے اور آئینی طریقے سے فیصلہ ہوگا. جن لوگوں کو مینڈیٹ ملا وہی فیصلہ کریں گے, اس کے علاوہ کوئی فیصلہ کوئی اور کر نہیں سکتا. یہ غیر آئینی چیز ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اقبال بھائی جناب والا بتائیے گا. سر عارف اللہ جدون صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے قبلہ درست نہیں کیا, جو ظلم کراچی سے کشمور تک آپ لوگ کر رہے ہیں سر وہ بند نہیں ہوا, تو پہلا مطالبہ ہوگا کہ کراچی میں براہ راست مداخلت ہو, دوسرا مطالبہ ہوگا کہ گورنر راج لگا دیا جائے. یہ مطالبہ کس سے کر رہے ہیں آپ لوگوں سے؟ مطلب یہ مطالبہ کس سے کریں گورنر راج لگانے کا؟ سر وفاقی حکومت سے کریں گے نا. جی دیکھیں وہ میں عام طور پہ میں اور آپ تھوڑی لگائیں گے سر, یا PCB کا چیئرمین آ کے تھوڑی لگا دے گا. میں عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئے تھے. میں آپ سے یہی تو کہہ رہا تھا. میں شروع سے بات کیا کر رہا ہوں, جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت صوبے میں, جب سے PTI کی وفاق میں بنی اور یہ 2018 کے بعد صوبے میں پیپلز پارٹی کی بنی ہے, تو ڈے ون سے PTI کی اور متحدہ قومی موومنٹ کی خواہش ہے کہ کسی بھی طرح صوبے پہ قبضہ کیا جائے, جام صادق کی طرح اور ارباب کی طرح, اور بس وہ کیا جائے. اب مجھے ایک بات بتائیں, آئین اور PTI کا کیا لینا دینا, کیا تعلق ان کا اور آئین کا؟ کوئی تعلق نہیں ہے PTI اور آئین کا. سر جو حلف اٹھایا اسی آئین کے تحت اٹھایا. آئین کی ڈیفینیشن ان کو نہیں پتا. آئین کے ایک دفعہ اپنا سکھ نمبر 140 کی بات تو کرتے ہیں, اس کی ڈیفینیشن ان کو پتا ہے نہیں پتا. سادہ لفظوں میں یہ کہتے ہیں کہ نظام زندگی جہاں تباہ ہو جائے وہاں آئین کی آرٹیکل 140 کا نفاذ کیا جاتا ہے. کیا میرے بھائی نے کہا بارش ہو جاتی ہے 20 دن تک ہم باہر نہیں نکلتے ہیں, ہم یہاں پر 4 تو یہاں بیٹھے ہیں, 2 میرے سامنے بیٹھے ہیں, کیمرہ مین بھی موجود ہے, کوئی ایک شخص یہ بتا دے کہ آج بارش ہوئی اور کل وہ گھر سے نہیں نکلا, تو ان کی بات کا جواب تو ان کو مل جائے گا. دیکھیں بات اپنی 2 سالہ کارکردگی کی نہیں دکھاتے. آپ نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کے پاس کیا ہے کراچی کے لیے فارمولا. اگر یہ بتا دینا کہ خدا کی قسم کہ PTI کے پاس کراچی کا کوئی فارمولا موجود ہے ٹھیک کرنے کا, تو میں ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام کروں گا اور میں کہوں گا کہ ہاں یار واقعی PTI کو جائے کراچی کا بڑا درد ہے. اتنے بڑے مینڈیٹ کے بعد سر 12 سال میں آپ کوئی فارمولا نہیں دے سکے, وہ 2 سالوں میں دے دیں گے. دیکھیں علی میری بات سنیں, کون سی لیبارٹری میں فارمولا تیار کر لیں سر؟ کراچی کے اندر 35-40 سالوں سے جس سیاسی جماعت کا بلا شریک غیر اختیار رہا وہ متحدہ قومی موومنٹ آج PTI کے ساتھ موجود ہے. وہ کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی موجود رہی. بالکل سر, انہوں نے بھی مفاہمت کے تھال میں سے دبا کے نوالے مارے سر, ایسی کیا بات ہے. لیکن ہم نے کبھی بھی ان کو قاتل نہیں کہا تھا, ہم نے کبھی بھی ان کو دہشت گرد تنظیم نہیں کہا تھا, ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ میں اگر علی کے ساتھ بیٹھ جاؤں تو مجھ سے بڑا منافق کوئی نہیں ہوگا اور میں چلو پر پانی میں ڈوب کے مر جاؤں گا. یہ PTI کے رہنما نے, PTI کے چیئرمین نے کہا تھا. دیکھیں اس وقت اگر ہم اقبال بھائی, سر حامد میر صاحب کا ایک انٹرویو میں ہی سن رہا تھا زرداری صاحب کے ساتھ, انہوں نے ایک بات کی تھی کہ آپ MQM کو سیاسی جماعت سمجھتے ہیں, میں تو ان کو کلاشن کوف اور قاتل جماعت سمجھتا ہوں. آن ریکارڈ موجود ہے, بولیں گے, میں آپ کو کلپ بھی سینڈ کر دوں گا. سر صحیح معنوں میں پھر نہج البلاغہ کے مولا علی کا قول یاد آ گیا کہ سیاست میں جھوٹ اور منافقت نہ ہوتی تو میں بہت بڑا سیاستدان ہوتا. علی میں آپ کو ایک بات بتا دوں, آج سچ پر اور حقیقت پر مبنی بات بتاؤں آپ کو. پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 ادوار ایسے گزرے صوبے کے اندر جہاں پر ہمیں MQM کو کولیشن پارٹنر بنانے کی ضرورت نہیں تھی. ہم سنگل میجورٹی پارٹی تھے سندھ کے اندر. اچھا, تو کوئی فون آیا تھا؟ نو, میں آپ کو بتاتا ہوں سر, آپ کو پوری بات میری سننی پڑے گی. جی اور میں نام لے کر بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. اس وقت اگر پاکستان پیپلز پارٹی متحدہ قومی موومنٹ کو صوبے کے اندر اقتدار میں شامل نہیں کرتی تھی تو صوبے کے اندر ہفتے میں 2 ہڑتالیں ہو جایا کرتی تھی. ایک شخص کا قتل ہو تو 100 آدمی اس کے جواب میں قتل کر دیے جاتے تھے اور 100 بسیں جلا دی جاتی تھی. پاکستان کراچی شہر کے بزنس مین, چیمبر آف کامرس کے بڑے بڑے نام سراج قاسم تیلی کی سربراہی میں صدر پاکستان آصف علی زرداری کے پاس جاتے ہیں اور ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں, میں آن دا ریکارڈ آپ سے کہہ رہا ہوں, میری بات کی کوئی تردید کر دے, ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں خدا کے لیے اگر کراچی کا امن چاہتے ہو, صوبے کا امن چاہتے ہو تو متحدہ قومی موومنٹ کو کولیشن پارٹنر بنا. وہ آج کہہ رہے ہیں کراچی کو فوج کے حوالے کر دو, سراج قاسم تیلی صاحب یہ مطالبہ کر رہے ہیں. آج اگر کہہ رہے ہیں تو وہ خود اپنی بات کا جواب دیں گے, کس کے کہنے پر کہہ رہے ہیں, کس کے اشارے پر کہہ رہے ہیں اور کن لوگوں کی یہ خواہش ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آج ان لوگوں کے اندر بانی قائد کی روح شامل ہو گئی جو کراچی کو الگ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. جو کام الطاف حسین نہ کر سکا وہ کیا PTI کرے گی؟ یہ جو باقی ماندہ MQM ہے یہ کرے گی؟ یہ قطعی طور پہ سندھ کے لوگ نہیں کرنے دیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کو آخری خون کے قطرے تک اس کا دفاع کرے گی. اچھا, لیکن ذرا تھوڑا سا اسٹیٹمنٹ میں ذرا آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے جانا چاہوں گا اقبال بھائی. بالکل لے جائیں. اس وقت بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ جی جنوبی پنجاب صوبہ بننا چاہیے, ٹھیک ہے,
اور کراچی صوبے کی مطالبہ ہو جائے تو مراد علی شاہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں صوبہ بنانے والوں کو. جنوبی پنجاب صوبے کی سیاست کر کے پیپلز پارٹی پنجاب میں الیکشن میں نہیں گئی تھی, پی ٹی آئی گئی تھی. اچھا, اور پی ٹی آئی اور جنوبی پنجاب کا جو سر ایک پیج پہ تھے نا آپ لوگ, سر جنوبی پنجاب پہ تو آپ لوگ ایک پیج پہ آ گئے نا. آپ جو جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے, ہم پہ ایک پیج پر تھے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ انتظامی حوالے سے وہ ایک صوبہ پورا جنوبی پنجاب جو ہے وہ ایک بیلٹ ہے پورا, بہت بڑا ایک کمیونٹی کا ایک بہت بڑا سرائکی بیلٹ ہے. اچھا, اس کی بات پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں آتی, ہر سیاسی جماعت کی طرف سے آتی ہے. دیکھیں اگر ہم جتنی آبادی کراچی کی ہے اتنے ممالک ہوتے ہیں سر, اتنی آبادی والے. میری بات سنیں, یہاں شہر ضلعی انتظامیہ ضلعی وہ تو ایم کیو ایم تو کہتی ہے نا, جن لوگوں نے مردم شماری ٹھیک نہیں کی ان کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن مردم شماری ٹھیک نہیں ہوئی یہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن جنہوں نے مردم شماری کی اس کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں اگر ہم اس وقت پی ٹی آئی کی 2 سالہ آج 2 سال کے اوپر بڑی تقریریں اور بڑی پریس کانفرنس ہوئی, اگر ہم پی ٹی آئی کی 2 سالہ کارکردگی پر بات کریں, ہم اس کو اگر مائکروسکوپ سے دیکھیں, علی آپ میں ہم سب مل کر اگر بات کریں, بہت سادہ یہ معیشت کی مضبوطی کے ڈھونگ رچا رہے ہیں. چینی کی سینچری مکمل ہو چکی ہے, خان صاحب آئے تو ڈالر 104 روپے کا تھا 169 کا ہو گیا, 70 سال میں 104 تک پہنچا, 2 سال میں 169 تک پہنچ گیا. پیٹرول جو 95 کا تھا 2 سال پہلے آج 105 روپے کا ہے. ہر چیز کی قیمتیں ڈبل ہو چکی ہیں, اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے. ٹھیک ہے, 2 سالہ کارکردگی پہ ایک سوال ہو جائے, اگر اور معیشت پر کہ حکومت نے آج حکومت کی بڑی کامیابی کے دعوے کیے جانے, 3 4 آج پریس کانفرنس ہوئی. سادہ لفظوں میں یہ کہیں کہ جناب علی آپ مطمئن ہیں آپ کی زندگی 2 سال پہلے بہتر تھی, آج بہتر ہے, آپ کو جواب مل جائے گا. چلیں ٹھیک ہے, عارف اللہ جنون صاحب جواب مل جائے گا. 2 سالہ پہلے کی زندگی اور 2 سال بعد کی زندگی موازنہ کر لیں سر, تو پتہ لگ جائے گا کون قصیدہ پڑھا ہے اور کس کو نہ پڑھنا چاہیے. قصیدے انشاءاللہ لوگ پڑھیں گے. اچھا, سب سے پہلے تو یہ تبدیلی ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر ہے کہ مندار اور سچا انسان ہے, جس پہ کوئی یہ انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے کہ جھوٹ ہے. دوسرا بھائی نے ابھی بات کی کہ ہم نے ایم کیو ایم سے کیوں اتحاد کی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان کے جو فیصلے کہ کچھ لوگ گئے تھے صدر زرداری کو بول رہے تھے کہ یہ لوگ روز جو ہے لاشیں گراتے ہیں اور ہڑتالیں کرتے ہیں, ان کے ساتھ اتحاد کر کے گورنمنٹ بناؤ. یعنی ان کو اندازہ تھا کہ لاشیں گرانے والا ایم کیو ایم ہے اور اس کے باوجود ہم ان کے ساتھ اتحاد کریں تاکہ یہ لاشیں نہ گرا. تو اگر قاتلوں کے ساتھ اتحاد بنانا ہے اور حکومتیں کرنا ہے تو یہ کوئی پیپل پارٹی سے سیکھے. اچھا, یہ کوئی پیپل پارٹی سے آپ کے پاس تو کوئی وفد نہیں آیا تھا. بات میں کہہ رہا ہوں, اس نے پہلے بات کی کہ الطاف کی روح یا ایم کیو ایم کی روح پی ٹی آئی میں آئی ہے. وہ پی ٹی آئی میں نہیں آئی, وہ ثابت ہو چکی ہے کہ وہ آصف علی زرداری میں آئی ہے. یاری گینگوار پالے گئے, لوگوں کے سروں کے ساتھ آپ لوگوں نے فٹ بال کھیلا گیا, جی آئی ٹیاں جو ہے آپ لوگوں نے دبائے گئے. جی آئی ٹی کی طرف کسی اور دن پروگرام رکھیں گے. ابھی ذرا 2 سالہ کارکردگی میں 2 سالہ کارکردگی یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس ملک سے جو شاہانہ طرز حکمرانی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ملک کو جو ایک اچھے ڈائریکشن میں ڈالا گیا. جو آپ کے 20 ارب ڈالر جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو خسارہ ملا تھا خان صاحب کو, 3 بڑے چیلنج ملے تھے خان صاحب کو, اور پھر اس کے بعد کرونا کا چیلنج. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت وزیر اعظم عمران خان بڑی جوامردی کے ساتھ جو ہے وہ بحرانوں سے نکل رہا ہے اور وہ جو ہے کریز کے اوپر جم چکا ہے اور ایک لمبی ہیلنگ کے لیے تیار ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. عارف اللہ جدون صاحب پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود تھے, طلحہ بیگ صاحب سینئر اینالسٹ میرے ساتھ موجود تھے, اور اقبال ساند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور کورونا سے لڑنے کے بعد ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آئے تھے. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. معاملات ہو جائیں گے, کراچی کو تھوڑا سا زیادہ ٹائم دے دیا, اگر 2 سالہ کارکردگی پر اگلا پروگرام میں کروں گا انشاءاللہ, اور اس کے اندر ذرا بات ہو جائے گی کہ کون درست سمت میں چلتا رہا, کس نے کس کو تھپڑ رسید کر دیے, اور کس کے کہنے پر آج صورتحال یہ ہے کہ جہاں 13 گاڑیوں کا پروٹوکول ماضی میں ہوا کرتا تھا وہاں 26 گاڑیوں کا پروٹوکول آج دکھائی دیتا ہے, اور وہ بھی لگژری گاڑیاں, میری اور آپ کی طرح والی گاڑیاں نہیں ہوں گی, وہ لگژری گاڑیاں ہوں گی جو کہ صحیح معنوں میں ایک ایک گاڑی 2 سے 2.5 کروڑ روپے میں مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہے. اس پر بات ہوگی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.